दस्तूर वफ़ा बाय मरियम अज़ीज़ एपिसोड 2। दूसरी जानिब गहरी खामोशी थी। गुफरान, इतनी खामोशी पर सईद साहब को उसे पुकारना पड़ा था। चाचा जी, आप फ़ोन रखें, मैं कल करता हूँ आपको फ़ोन। वो जब बोला तो उसकी आवाज़ बेहद संजीदा थी। गुफरान, उनके पुकारने पर वो रुका था। मुझे नहीं पता बेटा तुम फौजिया से कैसे बात करते हो, लेकिन उससे कहो मेरी अनाबिया से दूर रहे। गुफरान ने मुख्तसर हंकारा भरकर फ़ोन बंद कर दिया था। उनकी बेटियां सामने ढेर सारा सामान फैलाए उस पर तबसरा कर रही थीं, जबकि फौजिया तसल्ली से बिरयानी और कोक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थीं। मोबाइल फ़ोन की घंटी पर शाइना ने तेज़ी से फ़ोन उठाया। गुफरान मामू का है, उसने चहकते हुए फ़ोन ऑन किया था। हेलो मामू, कैसे हैं? आपा को फ़ोन दो, वो बड़े सख्त अंदाज में बोला था। शाइना ने घबरा कर जल्दी से फ़ोन माँ को दिया। उन्होंने इशारे से पूछा, लेकिन शाइना ने कंधे उचका के लाइल्मी का इजहार किया। हेलो गुफरान, कैसे हो? आज इस वक्त फ़ोन किया, सब ठीक है? आपा, तुमने अनाबिया पे हाथ उठाया है? उसका लहजा इतना सख्त था कि एक पल के लिए वो खामोशी रह गई, लेकिन अगले ही पल संभल के बोली, पागल हो गए हो? मैं क्यों हाथ उठाऊंगी उस पर? अल्लाह ऐसी झूठी आफत लड़की से बचाए। अभी घर बसा नहीं और बहन भाई में फूट डलवानी शुरू कर दी। उन्होंने तैश से बात करते लहजा रिक्कत अमेज़ कर लिया। गुफरान, मैं तो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी शिकायत नहीं की। तुम्हारे सामने इतनी भोली भाली बनी रहती है, वरना पूछो शाइना और निदा से मुझसे इतनी बदतमीज़ी करती है। मैंने तो कभी तुमसे शिकायत नहीं की। गुफरान ने गहरा सांस लेके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। आपा, अनाबिया कैसी है और तुम कैसी हो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुझसे नॉर्मल बात नहीं करती, शिकायत क्या लगाएगी? फिर तुम्हें इल्हाम हुआ है? फौजिया चमक के बोली, इल्हाम ही समझो और मेरी बात कान खोल के सुन लो। आपा, अपनी ज़बान और हाथ कंट्रोल में रखो। अगर तुम्हारी या तुम्हारी औलाद की वजह से मेरा अनाबिया के साथ रिश्ता ख़राब हुआ तो याद रखना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। उसके सख्त और धमकी अमेज़ अंदाज पर फौजिया दंग रह गई थी। गुफरान, तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और तुम उस गैर लड़की के लिए मुझे धमका रहे हो? मैं धमका नहीं रहा, बता रहा हूँ। और वो गैर लड़की नहीं, मेरी मंगेतर और होने वाली बीवी है, जिसकी इज्जत फ़र्ज़ है आप पर। गुफरान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बच्चे। मुझे तो खुद अनाबिया बड़ी प्यारी है। मेरे लिए वो बिल्कुल शाइना और निदा की तरह है। उनके कहने पर उनकी बेटियों ने हैरत से माँ को देखा। मैं उसे उसके भले के लिए समझा रही थी। अब अगर उसे मेरा कुछ कहना बेइज्जती लगा है तो आइंदा मैं कुछ नहीं कहूँगी। उनका अफसुर्दा लहजा सुनकर दूसरी तरफ जैसे गुफरान चुप कर गया था। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ आपा, मज़ीद परेशानी नहीं चाहता। आप जानती हैं कितनी मुश्किल से अनाबिया से मेरी मंगनी हुई है। मैं कोई मसला नहीं चाहता। हाँ मेरे भाई, समझ गई, तुम परेशान ना हो। वो लगावट से बोली, तुम कब आ रहे हो? अभी तो फंसा हुआ हूँ, जल्द आने की कोशिश करूँगा। आपको या निदा शाइना को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वो अब शायद अपने सख्त रवैये की तलाफ़ी कर रहा था। हाँ क्यों नहीं, बच्चियों ने तो लिस्ट बना रखी है। आखिर तुम्हारी शादी को लेकर सबके बड़े अरमान हैं। और हाँ आपा, मैंने मंगनी पर अनाबिया के लिए जो चीज़ें ली थीं, गोल्ड और कपड़े, वो सब उसे दे दें और मज़ीद अच्छे कपड़े उसे दिलवा दें। मैं नहीं चाहता जब मैं आऊँ वो वैसे पुराने कपड़ों में घूम रही हो। अब की बार गुफरान ने सख्त के बजाय मुसालिहाना रवैया इख्तियार किया। हाँ क्यों नहीं, फौजिया बड़ी दिक्कत से मुस्कुरा के बोली। चलो अपना ख्याल रखना, कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ अम्मी, मामू गुस्सा क्यों कर रहे थे? निदा ने उनके करीब आके पूछा। क्या हमारी चीज़ें अब नहीं आएंगी? शाइना को अपनी फ़िक्र थी, जबकि फौजिया माथे पे बल डाले कुछ सोचने में मसरूफ़ थी। अम्मी बोले ना, निदा ने उनका कंधा हिलाया। दिमाग मत ख़राब करो मेरा। रोटियां डाल लो, तुम्हारे पापा आते होंगे। मैं क्यों डालूं रोटियां? अनाबिया को बुलाएं। निदा मुँह बनाती पीछे हटी थी। अपने काम खुद करो, आइंदा किसी काम के लिए अनाबिया को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर वह उठ गई थी, जबकि उन दोनों ने हैरत से जाती माँ को देखा था। उसके सामने लेटी औरत जिंदा थी, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू तेज़ी से बह रहे थे, लेकिन फिर भी उस पर किसी मुर्दे का गुमान हो रहा था। उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जो कांप रहा था। उसकी अपनी आंखें आंसुओं से भरी थीं, जिसकी वजह से बार बार सामने का मंजर धुंधला रहा था। वादा करो मुझसे, उसने रोते हुए उनका कांपता हाथ देखा। वादा करो अनाबिया, तुम हमेशा उसके साथ रहोगी, हर हाल में ये रिश्ता निभाओगी, चाहे तुम्हें कितना ही इंतज़ार करना पड़े। वादा करो। मैं वादा करती हूँ मामा। उसने उनका कांपता हाथ थाम लिया था जो बेहद ठंडा था। उसके हाथ पर उनकी गिरफ्त कदरे सख्त हुई थी। अपनी माँ जैसा तुमने बिल्कुल नहीं बनना। तुम अच्छी बेटी, अच्छी बीवी, अच्छी माँ बनोगी। तुम इफ़्फ़त गुल नहीं, अनाबिया गुल हो, बहुत पाकीज़ा, बहुत मासूम। तुम्हें बस एक मर्द की बन के रहना है और तुम्हें उसका इंतज़ार करना है जिससे तुम्हारा नाम जुड़ा है।
دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس کے ہاتھ پر ان کا لمس کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے ان کا ساکت وجود دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ انابیہ، اپنے نام کی پکار سن کر اس نے تیزی سے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ ماما، انہیں زندہ دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی، لیکن ان کا چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ ماما، اس نے انہیں پکارنے کے ساتھ بے ساختہ ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ انابیہ، تم نے وعدہ توڑ دیا، تم نے انتظار نہیں کیا، سو تم بھی عفت گل بن گئی ہو، تمہیں سزا ملے گی۔ وہ تیزی سے سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ پھر اس نے چونک کر اپنی ہتھیلی دیکھی، اس پر جلتا کوئلہ تھا۔ اسے اپنی ہتھیلی پر شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ چیخی اور پھر چیختی چلی گئی۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس لیے وہ نماز پڑھنے کے بعد کتاب لے کے بیٹھ گئے۔ پھر جیسے کسی خیال کے آتے ہی وہ چونکے تھے۔ کتاب بیڈ پہ رکھ کر صندوق نکالا جس پر چھوٹا سا تالا جھول رہا تھا۔ سائڈ پر لٹکے کوٹ کی اندرونی جیب سے چابی نکال کر انہوں نے وہ تالا کھولا۔ اندر چند پرانی تصویریں اور کاغذات تھے۔ سب کاغذات کے پیچھے سے انہوں نے ایک کاغذ نکالا۔ کاغذ کھول کر انہوں نے ایک بار پھر اس پرچے کو پڑھا۔ مجھے معاف کرنا عفت، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں مجبور ہوں۔ وہ بڑبڑا رہے تھے۔ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس کاغذ کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کرنے چاہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتے انہیں انابیہ کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ کاغذ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ یوں ہی سب کچھ چھوڑ کر حواس باختہ سے انابیہ کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ وہ شاید نیند میں چیخی تھی اور اتنی بے چین تھی کہ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ انابیہ، میری بچی، اٹھو، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا گال تپ تپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی چیخیں رک گئی تھیں، لیکن وہ اب بھی سسک رہی تھی۔ انابیہ، انہوں نے اب زور سے اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ امی، اس نے ایک دم چونک کر آنکھیں کھولیں۔ کچھ دیر وہ کالی کالی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ انابیہ بچے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کا سر سہلایا۔ بابا، امی ناراض ہیں، وہ بہت ناراض ہیں، وہ کہہ رہی ہیں میں عفت گل بن گئی ہوں، میں وعدہ خلاف ہوں، انہوں نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کیا جہاں کانچ لگنے کی وجہ سے زخم تھے۔ شاید اس نے خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے تسلی دی تھی۔ بیٹا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی شاید وہ اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ لیکن بابا، وہ ناراض ہیں، میں نے انتظار نہیں کیا۔ وہ بہت دھیما بول رہی تھی۔ سعید صاحب کتنی دیر تک بول ہی نہیں سکے۔ تمہاری غلطی نہیں بیٹا، تم وعدہ خلاف نہیں، جو بھی فیصلہ تھا میرا تھا، قصوروار میں ہوں، تم نہیں، بس اس بارے میں مت سوچو۔ وہ اس کا سر سہلانے لگے۔ انہوں نے نظر گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ انابیہ کا ہاتھ پکڑتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا اسے تیز بخار ہے، شاید اسی لیے وہ ایسی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ انابیہ بیٹا، ہمت کرو، منہ دھو کے آؤ، ہاسپٹل چلتے ہیں، تمہارا بخار بہت تیز ہے۔ نہیں بابا، مجھے نہیں جانا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ بیٹا، ضد نہیں کرتے، پتہ ہے نا اگر دوائی نہ لی تو تمہارا بخار بگڑ جائے گا۔ اچھا ہے بابا، میں مر جاؤں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ انابیہ، آئندہ کوئی فضول بات مت کرنا، 5 منٹ میں تیار ہو کے باہر آؤ، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئے۔ وہ ٹرے لے کے باہر آئے تو فوزیہ کمرے کے درمیان میں بڑا سا تھیلا لیے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ان پہ نظر پڑتے ہی وہ مسکرا دی، جبکہ وہ انہیں نظر انداز کر کے ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ خیریت، اتنی صبح یہاں؟ اگر انابیہ کو بلانے آئی ہو تو وہ نہیں آ سکتی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ وہ قدرے رکھائی سے بولے۔ کیا بات کر رہے ہیں ابا جی، میں کیوں اس سے کام کراؤں گی؟ میں تو یہ جیولری اور کپڑے دینے آئی تھی۔ وہ تھیلا فوزیہ نے صوفے پہ رکھ دیا۔ سعید صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی انابیہ دھیرے دھیرے چلتی اندر آئی۔ اس کی آنکھیں اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ فوزیہ کو صبح صبح دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ انابیہ، تمہاری طبیعت تو کافی خراب لگ رہی ہے۔ فوزیہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سعید صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ آ کر ناشتہ کرو، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ انابیہ، اسے منع کرنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر انہوں نے غصے سے اس کا نام لیا تو وہ اسی طرح چلتی ہوئی صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا تمہاری اتنی طبیعت خراب ہے، ورنہ میں خود چلتی تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، پر آج شائنہ کے ساتھ اس کی سہیلی کی طرف جانا تھا۔ ان کی بات پر جب ان دونوں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ منہ بنا کے رہ گئیں۔ ٹیب کی اسکرین کو وہ بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی انگلی بھی اسکرین پر اوپر نیچے حرکت کر رہی تھی۔ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھا نوید تیزی سے باہر نکلا تو اس نے تھوڑا سا کھسک کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں کوئی گرا ہوا تھا۔ یقیناً وہ ان کی گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے گرا تھا۔
حذیفہ نے افسوس سے سر جھٹک کر دوبارہ ٹیب پر نظریں ڈالی، لیکن کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے کیونکہ وہاں اب لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کے باہر نکلا۔ عجیب بدتمیز لوگ ہو تم، گاڑی میں بیٹھ کر کیا بالکل اندھے ہو جاتے ہو؟ باپ کی روڈ سمجھی تھی؟ تمیز سے بات کرو۔ نوید کی آواز پر وہ ہجوم چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ میں تمیز سے بات کروں؟ ایک تو بزرگ آدمی کو گرا دیا، اوپر سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ دوسرے آدمی نے نوید کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حذیفہ نے آگے بڑھ کر آدمی کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکا دیا جس نے نوید کا گریبان پکڑا تھا۔ اس آدمی نے غصے سے حذیفہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی پرسنالٹی اور چہرے کا روپ دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ سر، غلطی ان بابا جی کی ہے، یہ سگنل گرین ہونے کے باوجود روڈ کراس کر رہے تھے۔ نوید حذیفہ کو دیکھ کر تیزی سے بولا تو اس نے ایک نظر نیچے گرے آدمی پہ ڈالی اور پھر چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے بازو اور گھٹنوں پر شاید چوٹ آئی تھی۔ ہجوم میں کھڑے لوگ بڑے زور و شور سے تبصرے کر رہے تھے، لیکن کسی نے اتنی زحمت نہیں کی تھی کہ گرے ہوئے بزرگ کو اٹھا کے ہسپتال ہی لے جائیں۔ بیٹا چھوڑو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میری غلطی ہے، میں نے جلدی میں اپنی طرف آتی گاڑی کو نہیں دیکھا۔ سعید صاحب نے بمشکل درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تو حذیفہ نے جھک کر انہیں کھڑا ہونے میں مدد دی۔ شکریہ بیٹا، تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں پریشانی کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا۔ انہوں نے ابھی تک حذیفہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ زمین پر گرے انجیکشن اور دوائیوں کو دیکھ رہے تھے جو گر کر ٹوٹ چکے تھے۔ جہاں افسوس سے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہیں ان کا سر چکرا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انہیں چکراتے دیکھ کر حذیفہ نے مضبوطی سے انہیں تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولے تو حذیفہ اور نوید انہیں پکڑ کر سائڈ پہ لے آئے۔ وہ ہسپتال کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر گہرے سانس لینے لگے۔ نوید، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، انہیں چوٹ آئی ہے، حذیفہ نے اپنے سیکرٹری سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ دوبارہ گھبرا کے بولے۔ بابا جی کوئی بات نہیں، یہ سامنے تو ہسپتال ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ نوید ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ بیٹا مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، اندر میری بیٹی ہے، وہ گھبرا رہی ہوگی، پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ حذیفہ جو جانے کے لیے مڑ رہا تھا بے ساختہ پلٹا، تبھی سعید صاحب کی نظر اس پہ پڑی تھی اور اب کی بار وہ بھی چونکے تھے، لیکن کچھ بولے نہیں، بس نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ حذیفہ خود کو ان کے پیچھے جانے سے روک نہیں سکا تھا۔ نوید نے حیرت سے حذیفہ کو دیکھا اور خود بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ لائے آپ انجیکشن؟ ایک نرس سعید صاحب کے پاس آ کے رکی تو ان کے پیچھے آتا حذیفہ بھی رک گیا۔ معافی چاہتا ہوں بیٹا، میں لا رہا تھا لیکن انجیکشن میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئے، وہ بیچارگی سے بولے تو نرس نے غصے سے انہیں دیکھا۔ بزرگوں، آپ بھی کمال کرتے ہیں، پہلے آپ نے اتنی ایمرجنسی لگائی ہوئی تھی، پہلے آپ کی بیٹی کو دیکھا جائے، اسپیشل نمبر لے کے اسے ڈاکٹر کو دکھایا، آپ کو خود پتا ہے لڑکی کو کتنا تیز بخار ہے، لیکن حد ہے لاپرواہی کی۔ حذیفہ تیزی سے آگے بڑھا۔ مجھے دیں پرچی۔ نرس نے پہلے حذیفہ اور پھر سعید صاحب کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا جو خود بھی حیرت سے حذیفہ کو دیکھ رہے تھے۔ لائیں، اس نے دوبارہ کہا تو نرس نے جلدی سے اپنی قمیض کی جیب سے پین اور رائٹنگ پیڈ پر انجیکشن لکھ کر پرچہ حذیفہ کی طرف بڑھایا۔ تھینکس نوید، یہ جلدی سے لے کے آؤ۔ نوید جو سب نہ سمجھی سے دیکھ رہا تھا، حذیفہ کے گھورنے پر جلدی سے سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے خواہ تکلیف کی، سعید صاحب اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ میری غلطی کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوا تھا تو میری ذمہ داری ہے کہ اس کا ازالہ بھی کروں۔ اس کی بات کا سعید صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے بینچ کے کنارے بیٹھ گئے، جبکہ حذیفہ وہیں کھڑا اس طرح بھی انداز میں اپنا دایاں پاؤں ہلا رہا تھا۔ انکل جی، آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے۔ نرس کی اطلاع پر سعید صاحب تیزی سے کھڑے ہوئے۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی حذیفہ بھی دروازے کی طرف بڑھا۔ بابا اب گھر چلیں، میرا یہاں دل گھبرا رہا ہے۔ حذیفہ نے دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا۔ چلتے ہیں بیٹا، بس انجیکشن لگوا لیں۔ سعید صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ جو سعید صاحب کی پشت کو گھور رہا تھا، ان کے پیچھے ہوتے ہی ساکت ہو گیا۔ کالی چادر میں لپٹا وہ چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ نہیں بابا، انجیکشن نہیں پلیز۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور ان آنسوؤں کی نمی دیکھ کر حذیفہ کے ہاتھ بے ساختہ مٹھی کی صورت اختیار کر گئے۔ سر، انجیکشن۔ نوید کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آیا، جلدی سے باہر نکلا۔ نوید نے حیرت سے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ حذیفہ کو دیکھا۔ انجیکشن کمرے کی طرف جاتی نرس کو دیکھ کر وہ نوید کی طرف مڑا۔ گاڑی کی چابی مجھے دو اور تم عرفان کے ساتھ کیب سے چلے جاؤ، مجھے کسی پرسنل کام سے جانا ہے۔ سر، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ نوید کے کہنے پر حذیفہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ جی۔ نوید منہ بسور کر مڑ گیا۔ سعید صاحب انابیہ کو لے کر باہر نکلے تو ٹھٹک کے رک گئے۔ آپ گئے نہیں؟ انہوں نے حیرت سے بینچ پہ بیٹھے حذیفہ سے کہا جو انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک گہری لیکن بظاہر سرسری نظر اس نے ساتھ کھڑے وجود پہ ڈالی جس کا چہرہ اب ڈھکا تھا، بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔
آپ کا انتظار کر رہا تھا. آپ کو چوٹ لگی تھی تو میں نے سوچا آپ کو چھوڑ آؤں. اس سے پہلے وہ کچھ کہتے نرس ان کے پیچھے آئی تھی. بڑے صاحب، ڈاکٹر کی فیس تو آپ نے دی نہیں. اس کے کہنے پر سعید صاحب نے چوٹ نظروں سے اپنی طرف دیکھتے حذیفہ کو دیکھا. بیٹا، میں کل آ کے آپ کا بل ادا کر دوں گا. میں باہر دوائی لینے گیا تھا، میرا بٹوا بھی شاید وہیں گر گیا ہے. وہ شرمندگی سے نظر جھکا کے بولے. نرس نے گہرا سانس لیا. انکل، یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. پہلے پرچی بنتی ہے جو آپ نے بنوائی نہیں. آپ کی عمر کا لحاظ کر کے آپ کو نمبر بھی پہلے دے دیا. اب آپ پیسے نہ دینے کے بہانے بنا رہے ہیں. یہ کیا خیراتی ہسپتال لگ رہا ہے آپ کو؟ کتنا بل ہے ان کا؟ حذیفہ جو ہونٹ بھینچ کر کنٹرول کر رہا تھا بمشکل ضبط سے بولا. 2000. حذیفہ نے والیٹ نکال کر 2000 اس کی طرف بڑھائے، پھر 1000 اور نکالا اور نرس کی طرف بڑھایا، جبکہ اس کے سامنے تینوں افراد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. آپ نے اچھا ٹریٹمنٹ کیا اس کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بے شک یہ خیراتی ہاسپٹل نہیں، لیکن مجبوری اور حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو اپنا لہجہ ٹھیک رکھ کے بات کیا کریں. نرس کے ہاتھ میں اضافی پیسے تھے، وہ کیا کہتی؟ دانت نکال کر سر ہلایا. چلیں انکل. حذیفہ نے ہاتھ سے سعید صاحب کو چلنے کا اشارہ کیا اور ان سے پہلے باہر نکل گیا. جب وہ گیٹ سے باہر آئے، وہ سیڑھیوں کے سامنے کار میں ان کا انتظار کر رہا تھا. گاڑی میں مکمل خاموشی تھی. سعید صاحب آگے بیٹھے تھے. راستہ بتانے کے علاوہ انہوں نے کئی بار چور نظروں سے دیکھا جو مکمل خاموشی اور سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا. بس بیٹا، یہیں گاڑی روک دیں، آگے گلی تنگ ہے، گاڑی نہیں جائے گی. جی. اس نے کار ایک سائڈ پہ روک دی. بیٹا، آپ تھوڑی دیر رکو گے؟ میں آپ کے پیسے گھر سے لے کے آؤں. انکل پلیز، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. نہیں، میں کیوں آپ کو شرمندہ کروں گا؟ میں تو آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچایا. لیکن ڈاکٹر کی فیس دینا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. اگر آپ نہیں لیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. حذیفہ ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. ان کے کہنے پر اس نے گاڑی سے باہر نظر ڈالی، جہاں کالے نقاب میں چھپی آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں. اس کے دیکھنے پر اس نے نظریں فوراً جھکا لی تھیں. اس نے نظریں واپس سعید صاحب پہ ٹکائیں. انکل، ابھی مجھے جلدی ہے، لیکن میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا اور آپ سے اپنی چیز ضرور واپس لوں گا. اس نے باہر دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلا کر اتر گئے. ان کے اترتے ہی اس نے سنجیدگی سے ان دونوں کو جاتے دیکھا. صوفے پر بیٹھ کر اس نے چادر سر اور چہرے سے اتار کر گہرا سانس لے کے آنکھیں بند کر کے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا. سعید صاحب نے بغور اس کا زرد چہرہ دیکھا. چندہ، کچھ کھانے کو لاؤں؟ انابیہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں. انہیں یوں اپنی خاطر مدارت کرتے دیکھ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا. بابا پلیز، میں اب ٹھیک ہوں، آپ بیٹھے، میں خود لے لوں گی. نہیں، کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، فوزیہ نے بریانی بنا کے بھیجی ہے نیچے. اس نے یہی کہنے کے لیے روکا تھا. وہ مسکرائے تو اس مہربانی پر وہ بھی مسکرا دی. جانتی ہو نا یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ ان کا اشارہ وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اس لیے مسکرانے کی بجائے سنجیدگی سے سر ہلا دیا. بابا، یہ جو ہاسپٹل میں ملے تھے یہ کون تھے؟ وہ سعید صاحب یکدم چپ ہوئے. اب وہ اسے کیا بتاتے؟ وہ میرا جاننے والا تھا. اس سے پہلے ان میں مزید کوئی بات ہوتی. سعید صاحب کا فون بجا تھا. اسکرین پر نظر ڈال کے انہوں نے اٹھا لیا. ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں اور انابیہ بھی ٹھیک ہے، کہہ کر دوسری طرف کی بات سننے لگے، جبکہ انابیہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی. میں سمجھ سکتا ہوں بیٹا، تمہارا بہت شکریہ. دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا. وہ مسکرا دیے. یہ لو، بات کرو. انہوں نے فون انابیہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے سعید صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے تھام لیا. غفران ہے. ان کے بتانے پر اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے انہیں فون واپس کرنا چاہا تو انہوں نے آنکھیں نکال کر اسے فون پہ بات کرنے کا اشارہ کیا. السلام علیکم. اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا. وعلیکم السلام. دوسری طرف سے اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی. کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں. اس نے جواب دیتے ہوئے ناراضگی سے سعید صاحب کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر اسے آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گئے. بخار کیوں ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں. اس نے اپنا زخمی ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا. کہیں مجھے مس تو نہیں کر رہی؟ اس کی آواز میں شوخی محسوس کر کے وہ خاموش ہو گئی تھی. اس کی خاموشی پر وہ خود ہی بول پڑا. اتنی خاموشی؟ وہ گہرا سانس لے کے بولا. ویسے خاموشی بھی اقرار ہوتی ہے، اور مجھے پتہ ہے جتنی تم شرمیلی ہو خود سے تو کبھی نہیں کہو گی کہ تم مجھے مس کر رہی ہو. وہ اب بھی خاموش تھی. مجھے چچا جی نے بتایا آپا نے کیا کہا اور کیا کیا، پر میں نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا ہے، وہ ایسا نہیں کریں گی. بس تم میرے آنے تک اپنا خیال رکھنا، اور جب تم میرے پاس آ جاؤ گی تو میں خود تمہارا خیال رکھوں گا. ٹھیک ہے انابیہ؟ اب کہ اس نے سنجیدگی سے سخت لہجے میں اس کا نام لیا تو اسے بولنا پڑا. جی بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ کچھ نہیں. یار کیسی لڑکی ہو، لڑکیاں تو اتنی فرمائشیں کرتی ہیں. ابھی ندا اور شائنہ نے اتنی لمبی لسٹ بھیجی ہے. تم بھی بتاؤ، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے فرمائش کرو.
انابیہ نے بیچارگی سے سعید صاحب کے کمرے کی طرف دیکھا جو باہر ہی نہیں آ رہے تھے اور کمزوری کی وجہ سے اب اسے چکر آ رہے تھے۔ جو آپ کو اچھا لگے، آخرکار اسے بولنا پڑا۔ اپنی زندگی میں نے بہت خوبصورت عورتوں کو دیکھا ہے، ملا بھی ہوں، لیکن تم جیسی کوئی نہیں۔ تم بہت خوبصورت ہو انابیہ، لیکن بات صرف خوبصورتی کی نہیں، تم میں جو سب سے خالص ہے وہ تمہاری حیا ہے۔ تم ایک پہیلی ہو، ایک بندہ، تم ایک پہیلی ہو، ایک بند کتاب، خوبصورت راز جس کو کوئی قسمت والا جان سکتا ہے، اور وہ خوش نصیب میں بننا چاہتا ہوں، اور دیکھو میں بن گیا۔ تم جلدی میری بن جاؤ گی۔ اس سے زیادہ سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے فون بند کر کے آف کر دیا۔ دروازے کے آگے کتنی دیر تک وہ کھڑا رہا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ یہاں اپنے آنے کا کیا جواز دے گا، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد وہ بے چین تھا اور ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر دائیں ہاتھ میں پکڑے شاپرز کو بائیں ہاتھ میں منتقل کیا جس میں پہلے سے ایک شاپر تھا۔ گھنٹی بجانے کے بعد وہ گہرا سانس لے کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کھلنے پر اجنبی چہرہ سامنے آنے پر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ شکیل نے حیرت سے اس شاندار شخص کو دیکھا۔ جی فرمائیں۔ اسے خاموش دیکھ کر شکیل صاحب نے سوال کیا، کیا سعید صاحب یہیں رہتے ہیں؟ وہ آ تو گیا تھا لیکن اب جگہ کو لے کر کنفیوز ہو گیا تھا کیونکہ جہاں تقریباً سبھی گھر اور دروازے ایک سے لگ رہے تھے۔ جی انہی کا گھر ہے۔ شکیل نے اب مزید حیرت سے اجنبی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ میں ان کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ عیادت؟ شکیل نے حیرت سے دوہرایا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگے۔ تو اب کی بار حذیفہ نے سامنے کھڑے شخص کو بغور دیکھا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ سب کچھ نظر انداز کرتا وہ کام کی بات پہ آیا۔ ہاں جی آئیں۔ یہاں سے اوپر چلے جائیں۔ اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی بڑا سا کمرہ تھا جہاں فرنیچر کے نام پر چند پرانے صوفے اور کرسیاں تھیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ آیا تبھی دائیں طرف دروازے پر ہلچل محسوس کر کے وہ مڑا اور دروازے سے نظر آتے چہرے کو دیکھ کر جہاں اس کی اس طرح بھی کیفیت غائب ہوئی تھی وہیں اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھی تھیں۔ وہ جو سعید صاحب کے کپڑے استری کر کے کچن میں جا رہی تھی بے ساختہ دروازے میں ہی رک گئی۔ سامنے کھڑا وجود اسے اپنا وہم لگا تھا۔ وہ کتنے ہی پل اسے دیکھتی رہی، مقابل بھی یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وہم کو جھٹلانے کے لیے اس نے تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ اس کی اس ادا پر سامنے والے کے چہرے پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کو جھٹکا لگا تھا، وہ وہم نہیں تھا، حقیقت تھا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ دھوپ نگل کر اس نے اپنی گھبراہٹ کو کم کرنا چاہا۔ السلام علیکم۔ اگلے ہی پل بھاری لیکن مسکراتی آواز اسے اپنے قریب سنائی دی۔ اس نے تیزی سے گلے میں پڑے دوپٹے کو خود پر پھیلا کر اچھی طرح سر پہ لپیٹا۔ میں انکل سے ملنے آیا تھا۔ اسے باہر نہ آتا دیکھ اسے بتانا پڑا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ مچلتی خود کو ہمت دیتی باہر آئی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا تھا۔ اب کی بار انابیہ نے اس کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ آپ بیٹھے، میں بابا کو بلا کے لاتی ہوں۔ وہ سر جھکائے اسے کہتی دوسرے کمرے کی طرف مڑ گئی جبکہ حذیفہ مسکراتا ہوا سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا اور دونوں شاپر سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیے۔ سعید صاحب نے حیرت سے انابیہ کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر پریشانی سے باہر نکلے۔ ان کو دیکھ کر حذیفہ کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ سعید صاحب حیرت اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ بغور ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے حذیفہ نے سوال کیا تو ان کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آپ یوں اچانک، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہیں۔ کل میری گاڑی سے آپ کو چوٹ آئی تھی، ساری رات میں پریشان رہا، اس لیے آج سیدھا آپ کی خیریت پوچھنے آ گیا، لیکن لگ رہا ہے غلط کیا۔ وہ چہرے پر مایوسی لاتے ہوئے بولا تو سعید صاحب بیچارے بوکھلا کے رہ گئے۔ بالکل نہیں بیٹا، مجھے بہت اچھا لگا، بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر ان کی نظر ٹیبل پہ رکھے شاپرز پہ پڑی تو چونکے۔ یہ فروٹس اور کچھ بیکری آئٹمز لایا تھا، خالی ہاتھ آنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے حذیفہ نے جواب دیا، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، کل بھی آپ نے اتنا کچھ کیا تھا۔ وہ واقعی شرمندہ ہو رہے تھے۔ انکل پرانی باتیں چھوڑیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مزید ایسی بات کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ سعید صاحب اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ اس دن سے کتنا مختلف نظر آ رہا تھا، لیکن کیوں؟ اس کا یہاں آنا انہیں حیران کر رہا تھا۔ ان کی کھوجتی نظریں خود پہ محسوس کر کے اس نے موبائل نکال لیا۔ تبھی قدموں کی آواز پر اس نے موبائل سے دھیان ہٹا کر اوپر دیکھا۔ جوس کا گلاس لیے وہ نظریں جھکائے اس کے سائٹ پہ کھڑی تھی۔ اس نے شکریہ کہہ کر گلاس تھام لیا کیونکہ دوبارہ آنے کے لیے اس نے راہ تو ہموار کرنی تھی۔ کانفرنس روم سے نکل کر وہ اپنے آفس میں آیا تو اس کی پرسنل سیکرٹری اشنا بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔
یس اشنا. اس نے ابرو اچکا کر پہلے اشنا کو پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے بیگز کو دیکھا. سر آپ نے جو کپڑے آرڈر کرنے کو کہا تھا وہ آ گئے ہیں. اس نے برانڈڈ بیگز ٹیبل پہ رکھے اور اس میں سے لیڈیز سوٹ نکال کر دکھائے. اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا. اشنا نے بغور اپنے باس کی اس حرکت کو دیکھا. تھینک یو اشنا, یو مے گو ناؤ. اس کے بولنے پر وہ مسکرا کر سر ہلاتی باہر نکل گئی. اس نے دوبارہ ان کپڑوں کو دیکھا اور دراز سے اپنا موبائل اور کار کی چابی اٹھا کر کھڑا ہو گیا. تبھی دستک دے کر نوید اندر آیا تھا. آپ کہیں جا رہے ہیں سر؟ نوید نے اس کے ہاتھوں میں پکڑے بیگز کو دیکھ کے پوچھا. کیوں, تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ گڑبڑا کے رہ گیا. نہیں, وہ سگما والوں کے ساتھ میٹنگ تھی. وہ کل نہیں تھی؟ اس نے اپنا موبائل چیک کرتے ہوئے پوچھا. وہ بورڈ میٹنگ کل ہے لیکن آج ان کے ساتھ لنچ تھا. نوید, لنچ اور میٹنگ میں فرق ہوتا ہے. بہرحال میں نہیں جا رہا, تم چلے جاؤ اور میری طرف سے معذرت کر لینا. وہ مزید اسے کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گیا جبکہ اس کی نظر ابھی حذیفہ کے ہاتھ میں پکڑے لیڈیز بیگ پر تھی. وہ گنگناتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا. اسے اناپیا سے ملے 4 ہفتے ہو گئے تھے اور اس دوران 5 بار وہ سعید صاحب کی طرف چکر لگا چکا تھا. وہ جانتا تھا وہ مروتاً اسے کچھ کہہ نہیں رہے تھے ورنہ اس کی بلا وجہ کی آمد انہیں شاید پسند نہیں آ رہی تھی. لیکن وہ بھی کیا کرتا. جب سے اسے اناپیا کا پتہ چلا تھا وہ ماضی بھول گیا تھا. اسے بس یاد تھی تو اناپیا. وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا. اس نے کان سے لگا ایئر پوڈ دبایا. السلام علیکم ممی, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا, تم کیسے ہو؟ اتنے دن ہو گئے, گھر نہیں آئے؟ کچھ نہیں ممی, تھوڑا بزی تھا لیکن جلد چکر لگاؤں گا. وہ مسکرا کے بولا. اس ویکینڈ پر تم گھر آ جاؤ. خیریت ہے؟ ان کے انداز پر وہ چونکا تھا. ہاں, بھابھی نے طالب اور انم کی منگنی ہفتے کو رکھی ہے. گھر کے لوگ اور کچھ قریبی دوست ہوں گے. حذیفہ کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی. بھائی مان گئے؟ اس کے ماتھے پر بل تھے. تو کیا کرتا, بھابھی نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا. وہ جیسے اس کی بے بسی یاد کر کے مسکرائی تھی. بھائی کب سے اتنے مجبور ہو گئے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہہ کر سر جھٹکا. تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. ہر کوئی خوش ہے. اتنے سالوں بعد کوئی خوشی آ رہی ہے اور میں نے تمہاری اور نگین کی بات بھی کر دی ہے. اب تم بتاؤ, منگنی کرنی ہے یا نکاح؟ ان کی آواز میں خوشی محسوس کر کے اس کے ہونٹ بھنچ گئے. یہ میری منگنی نکاح بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا بات ہوئی حذیفہ؟ کبھی نہ کبھی تو یہ رشتہ ہونا ہے, تو پھر حرج کیا ہے ابھی کرنے میں؟ کبھی نہ کبھی کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی کر لوں. ابھی میں کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. وہ بیزاری سے بولا تو دوسری طرف کلثوم پریشان ہوئی تھی. میں بھابھی سے بات کر چکی ہوں. وہ غصے سے بولی. منع کر دیں. وہ 2 ٹوک انداز میں بولا. ایسے کیسے منع کر دوں؟ ممی میں کوئی بحث نہیں چاہتا, میں ابھی منگنی نکاح کچھ نہیں کر رہا بس, کہہ کر اس نے فون آف کر دیا. اچھے بھلے موڈ کا پیڑا گرک ہو گیا تھا. اس کے ماتھے پہ بل تھے جبکہ چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح تھیں. بیٹا آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہو؟ پچھلی دفعہ بھی اتنا کچھ لے کے آئے تھے, اب پھر یہ؟ انہوں نے سامنے پڑے ڈھیر سارے ڈبوں کو دیکھ کر تکلفاً کہا اور اتنی مہنگی چیزیں دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھیں. بس آنٹی خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگتا. وہ بڑی مشکل سے موڈ اچھا رکھ کے بات کر رہا تھا. اتنے دن یہاں آتے اسے اندازہ ہو گیا تھا اس گھر میں انٹری کے لیے اس عورت کو رام کرنا ضروری ہے, ورنہ پہلی ملاقات میں اس عورت کی لالچی اور بری فطرت اسے محسوس ہو گئی تھی. اور اوپر سے وہ 2 لڑکیاں جو اس کے آنے پر سارا ٹائم اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھیں. لیکن وہ یہ سب انابیہ کے لیے برداشت کر رہا تھا, لیکن جس کی خاطر وہ یہاں آتا تھا وہ بمشکل اس کے سامنے آتی تھی. اس کو دیکھنے کے لیے ان سب کو برداشت کرنا پڑتا تھا. میں ذرا انکل سے مل لوں؟ وہ مسکرا کر کہتا کھڑا ہو گیا. ہاں مل آؤ, لیکن کھانا نیچے کھانا. شائنہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جی ضرور. وہ جان چھڑانے والے انداز میں بول کر جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا, لیکن پہلے صوفے کے ساتھ رکھے شاپ پر اٹھانا نہیں بھولا تھا, اور اس کا یہ عمل فوزیہ نے بغور دیکھا تھا. سیڑھیاں ختم ہوتے ہی کھانے کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی, جسے اس نے لمبا سانس لے کے اندر کھینچا. اس نے سامنے نظر ڈالی, کوئی نہیں تھا, تو اس کے قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھے. وہ اس کی طرف پشت کیے کڑاہی میں کچھ ڈال رہی تھی. آہٹ کے ساتھ مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کے حواسوں کو معطل کر گئی. اس نے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا اور دروازے میں کھڑے حذیفہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے. بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے, اس نے 2 قدم اندر آتے کہا. پکوڑے بنا رہی تھی. وہ دھیمے سے بولی. انکل کدھر ہیں؟ بابا باہر گئے ہیں. اوہ, اس نے ہونٹ سگیڑے. آپ بیٹھیں, وہ آتے ہوں گے. وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا. اسے بیٹھے ابھی کچھ پل گزرے تھے جب سعید صاحب اسے اوپر آتے دکھائی دیے. انہیں دیکھ کر جہاں وہ کھڑا ہوا وہیں اسے دیکھ کر پہلے وہ حیران ہوئے اور پھر سر جھکا گئے. وہ سمجھ گیا اس کا آنا اچھا نہیں لگا.
ہاتھ میں پکڑے شاپر لیے وہ کچن میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ بیٹھو بیٹا۔ انہیں مروتاً اخلاق دکھانا پڑا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ پیدل گئے تھے؟ یہاں گلی کے نکڑ تک گیا تھا، کچن کا سامان لانا تھا۔ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کچھ چاہیے ہو تو مجھے ایک فون کر دیا کریں، میں لے کے آؤں گا۔ اس کے کہنے پر سعید صاحب نے بغور اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے انابیہ ٹرے لے کر آئی اور چائے اور پکوڑے سامنے ٹیبل پہ رکھے۔ انابیہ؟ اس سے پہلے وہ باہر جاتی حذیفہ نے بے ساختہ اس کا نام لیا تھا۔ انابیہ کے ساتھ سعید صاحب نے بھی اسے چونک کر دیکھا کیونکہ اس نے کبھی انابیہ کو یوں مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس نے کرسی کے ساتھ رکھے شاپنگ بیگز پکڑ کر انابیہ کی طرف بڑھائے۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ انابیہ نے حیرت سے اسے دیکھنے کے بعد پریشانی سے سعید صاحب کو دیکھا جنہوں نے ہونٹ بھینچ رکھے تھے جیسے خود کو کچھ سخت کہنے سے روک رہے ہوں۔ میں یہ نہیں لے سکتی۔ انابیہ کے لہجے اور چہرے دونوں سے گھبراہٹ جھلک رہی تھی۔ کیوں؟ میں اپنی خوشی سے لایا ہوں۔ وہ اب کھڑا ہو گیا تھا۔ انابیہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں پہلے بھی آپ سے کہنا چاہتا تھا آپ یہ تکلفات مت کیا کریں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ حذیفہ ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں مروت اب غائب ہو چکی تھی۔ انابیہ اپنے کمرے میں جاؤ، ان کے کہتے ہی وہ باہر چلی گئی جبکہ حذیفہ اب بھی کھڑا تھا۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے اس لیے میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکوں گا۔ ان کا مطلب سمجھ کر حذیفہ نے گہرا سانس لیا اور قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے جاتے ہی سعید صاحب نے گہرا سانس لے کے اس کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، پھر وہ چونک کے رہ گئے۔ شاپنگ بیگز وہیں رکھے تھے۔ وہ تیزی سے بیگز اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ وہ گاڑی تک پہنچا تھا جب پیچھے آتی آواز پر مڑا جہاں سعید صاحب ہانپتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ آپ یہ بیگز بھول گئے تھے، انہوں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے بیگز اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے صرف ایک نظر بیگز کو دیکھا لیکن ہاتھ نہیں بڑھائے۔ میں ایک دفعہ کوئی چیز تحفتاً دوں تو اسے واپس نہیں لیتا، اور ویسے بھی کسی کے خلوص سے دیے گئے تحفے کو واپس کرنا بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں بد اخلاقی کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی تک مروت میں ہی چپ تھا، لیکن یوں آپ کا بلا وجہ آنا اور اپنا قیمتی وقت اور روپیہ یوں ہم پہ ضائع کرنا بنا مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیوں لگا کہ میں بنا مطلب ایسا کر رہا ہوں؟ اس کے مضبوط اور سیدھے انداز پر وہ پریشان ہوئے تھے۔ ہم سے آپ کو کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے شاید اس سے زیادہ خود سے سوال کیا تھا۔ انابیہ، میں انابیہ کے لیے آتا ہوں۔ انہیں شک تو تھا لیکن مقابل کا یوں بے باک انداز انہیں ساکت کر گیا تھا، لیکن اگلا احساس ناگواری اور غصے کا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں غریب ہوں، کمزور ہوں، لیکن اتنا لاچار نہیں کہ آپ کی یہ بکواس برداشت کر لوں۔ آئندہ یہاں مت آئیے گا۔ انہیں اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ سعید صاحب، ان کے مڑتے ہی حذیفہ کی سنجیدہ اور غصیلی آواز نے ان کے قدم روکے۔ جانے سے پہلے یہ جان لیں میں کون ہوں۔ حذیفہ ارباز جیلانی نام ہے میرا۔ وہ نام دھماکے کی صورت میں سعید صاحب کے سر پر پھٹا تھا۔ وہ مڑے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے حذیفہ کو دیکھنے لگے جیسے ان کے سامنے انسان کی جگہ بھوت کھڑا ہو۔ میرا خیال ہے یہ کافی ہے انابیہ سے ملنے کے لیے۔ وہ دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ قریب کی دیوار کا سہارا لیا۔ حذیفہ گہرا سانس لے کے ان کے پاس آیا۔ میرا خیال ہے کہیں بیٹھ کے آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھے تھے، جبکہ وہ بھی خاموشی سے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تب آپ نے سرے سے ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اب یوں آنے کا مقصد؟ سعید صاحب کی سوالیہ نظریں اس پہ جمی تھیں۔ انکار کرنے سے حقیقت بدل تو نہیں جاتی؟ اس کی بات پر سعید صاحب استہزائیہ مسکرائے۔ ایک وجود کی حقیقت، اس رشتے سے انکاری ہونا آپ کو عام بات لگ رہی ہے، لیکن میں بھی سمجھ نہیں سکا، پہلے انکار اور اب یوں اتنی بےتابی۔ ان کے کہنے پر حذیفہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ماضی میں جو ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں، میں کیا ہر کوئی اس کے وجود سے انکاری ہے۔ ہم نے عفت گل کی وجہ سے بہت کچھ سہا ہے۔ جب آپ آئے اور عفت گل کی بیٹی کی بات کی تو مجھے اس وقت وہ انکار بہتر لگا تھا، لیکن اس دن انابیہ کو وہاں دیکھ کر میں خود کو روک نہیں سکا۔ جو زندگی وہ جی رہی ہے وہ اس کے شایان شان نہیں۔ واہ! اس کی بات پر سعید صاحب استہزائیہ انداز میں مسکرائے۔ یہ طرز زندگی بھی آپ لوگوں کی ہی دین ہے۔ کون اپنے گھر کی عزت کو یوں ڈولنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے؟ گناہ گار اس کی ماں تھی اور اس کی سزا وہ بھگت چکی ہے۔ کینسر تھا، اسے تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی ہے، لیکن انابیہ وہ تو معصوم تھی، بے قصور تھی۔ آپ لوگوں کا خون تھی جسے آپ کے گھر کی عورتوں نے ناجائز بنا دیا۔ اس کا باپ کون تھا آپ جانتے ہیں۔ ایک مرتی ہوئی عورت کم از کم اپنی اولاد کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گی۔ آج آپ دعویدار بن کے آ گئے ہیں، پہلے آپ کہاں تھے جب اس کی عزت اور جان داؤ پہ لگی تھی؟
عفت گل کہاں کہاں دربدر نہیں ہوئی اس کی جان بچانے کے لیے۔ صرف آپ لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے عفت گل نے کتنے فون کیے تھے آپ کے گھر مدد کے لیے، لیکن الٹا اسے ذلیل کیا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس الزام پر وہ تڑپ کے بولا، یہ سچ ہے، اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھیے گا۔ تب آپ بھی چھوٹے تھے، آپ کو علم نہیں ہوگا اس بات کا، اور آخری کیل تو اس بچی کی قبر پر آپ کے باپ اور تایا نے لگائی، اسے اس نام نہاد رشتے میں باندھ کر۔ آج تک وہ بچی انتظار کی سولی پر لٹک رہی ہے۔ کیا قصور ہے اس کا یہی کہ وہ جیلانی خاندان کی ایسی غلطی ہے جسے کوئی ماننے کو تیار نہیں؟ ہر رشتہ ہونے کے باوجود میری بچی نے کتنی محرومیاں دیکھی ہیں، مجھ سے پوچھیں، وہ کہتے ہوئے رو پڑے تھے۔ صورت دیکھی ہے اس کی کتنی معصوم ہے، شہزادیوں کی آن بان والی میری گڑیا، جس کا باپ تو محلوں کا رہنے والا تھا پر بیٹی کو لاوارث چھوڑ گیا۔ انکل پلیز، حذیفہ تکلیف سے بولا، بولنے دو بچے، آج اگر دعوے دار بن کر آئے ہو تو سنو بھی، وہ تم لوگوں کی عزت تھی، ذمہ داری تھی، اتنا حسن ہو تو نظروں میں آ ہی جاتا ہے۔ سوچو کیسے کیسے میں نے اسے دنیا کی نظروں سے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس کا سرپرست تھا، سگا خون سگا رشتہ نہیں تھا میرا اس سے۔ لوگوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی، صرف اس آس پر کہ اس کے اپنے ہیں جن کے ملتے ہی وہ محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن ہوا کیا، اس کے اپنوں نے اس کے وجود سے انکار کر دیا۔ سعید صاحب کی طنزیہ نظریں خود پر محسوس کر کے حذیفہ ہونٹ بھینچ گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اس لیے میں یہاں ہوں۔ مجھ سے اب کیا چاہتے ہیں؟ میں انابیہ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ حذیفہ کے کہنے پر سعید صاحب کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ آپ کے گھر والوں کو انابیہ کا پتہ ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ کیا انہیں پتہ ہے آپ انابیہ سے ملے ہیں اور اسے یہاں سے لینے آئے ہیں؟ حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ ابھی وہ نہیں جانتے اور میں ابھی ان سے بات بھی نہیں کر رہا۔ اب کی بار سعید صاحب نے گہرا سانس لیا۔ تو میری طرف سے معذرت، میں انابیہ کو مزید کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ کیا گناہ ہے اس کا کہ وہ ساری دنیا سے چھپ کے رہے؟ اسے اپنانے میں شرم آئی کہ آپ کے گھر والوں کو؟ حذیفہ بالکل چپ تھا، شاید جس بات کو وہ اتنا آسان سمجھ رہا تھا وہ اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ انابیہ آپ کی امانت ہے، پہلے بھی وہ میرے پاس امانت کے طور پر تھی، اب بھی آپ کی امانت ہے، لیکن ایسے نہیں، اسے پورے رسم و رواج کے ساتھ لے کے جائیں، دنیا کو پتہ چلے وہ لاوارث نہیں، یوں چھپ چھپا کر اسے میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں گھر میں بات کر کے انہیں لے کے آتا ہوں، حذیفہ ہار مانتے ہوئے بولا، لیکن میں انابیہ کو بتا سکتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ نہیں، سعید صاحب ٹھوس انداز میں بولے، لیکن کیوں؟ وہ ناراضگی سے بولا، پہلے اپنے گھر میں بات کریں، اگر آپ کے گھر والے مان جاتے ہیں تو جو آپ کی مرضی ہوگی میں منع نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ انابیہ کو اپنے بارے میں بتائیں گے اور کل کو آپ کے گھر والے نہیں مانتے تو میری بیٹی ٹوٹ جائے گی، پہلے ہی وہ بہت تکلیف میں ہے۔ ان کی بات پر وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے سر ہلا گیا۔ لیکن تب تک مجھے انابیہ سے بات کرنے کی، ملنے کی اجازت ہے نا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ وہ بہت امید سے انہیں دیکھ رہا تھا، سارے حق ہونے کے باوجود وہ ان کی اجازت کا طلبگار تھا، کیونکہ سعید صاحب کا حق تھا انابیہ پر۔ بے شک بقول ان کے کہ ان کا اس سے خون کا رشتہ نہیں، لیکن انہوں نے اس کے لیے خون کے رشتے سے زیادہ کیا تھا۔ اس کی امید دیکھ کر سعید صاحب انکار نہیں کر سکے تھے۔ وہ کب سے اسے دیکھ رہی تھی جو موبائل کو دیکھتے مسکرا رہا تھا، اس کا انہماک اتنا زیادہ تھا کہ پاس لیٹے بچے کے رونے کی آواز بھی اس کا انہماک نہیں توڑ سکی تھی۔ غفران، تنگ آ کر اسے آواز دینی پڑی تھی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ انو کب سے رو رہا ہے اور تم پتہ نہیں فون میں کون سا خزانہ کھوج رہے ہو۔ غفران نے پہلے گردن گھما کر اپنی دائیں طرف دیکھا اور پھر ناگواری سے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا۔ تم میری توجہ انو کی طرف کروا رہی ہو اور خود اتنی دیر سے کیا تماشا دیکھ رہی ہو؟ اٹھا لینا تھا بچے کو۔ اس نے کہنے کے ساتھ قریب لیٹے بچے کو اٹھا لیا۔ کیوں، یہ صرف میرا ہی بچہ ہے، تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ جواب وہ ماتھے پہ بل ڈال کر غصے سے بولی۔ غفران اس کو جواب دیے بغیر دانت پیستے ہوئے دوبارہ موبائل دیکھنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا موبائل میں ایسا کیا ہے جو تمہاری نظر نہیں ہٹ رہی؟ اب وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ غفران نے جلدی سے موبائل بند کر کے اپنے ٹراؤزر کی جیب میں رکھا اور بچے کو دوبارہ بیڈ پہ لٹایا۔ مجھے تمہاری یہ عادت بالکل پسند نہیں، ہر وقت روک ٹوک، یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، یہ مت دیکھو۔ میں کیا سکون سے موبائل بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے کھڑے ہوئے بمشکل خود کو چیخنے سے روکا تھا۔ تمہیں تو کافی عرصے سے ہر بات ہی روک ٹوک لگ رہی ہے، شاید میں ہی زہر لگ رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر غفران نے سرسری سی نظر اس کے چہرے پہ ڈال کر کوفت سے منہ موڑ لیا، اور اس کا ایسا کرنا شہلا کو آگ لگا گیا تھا۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟
وہ ایک دم اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی۔ غفران نے بے ساختہ گہرا سانس لے کے خود کو ریلیکس کیا۔ شہلا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں ہر وقت مجھ پہ شک کرتی ہو؟ اب کہ اسے کندھوں سے تھام کر وہ بڑے پیار سے بولا، شک نہ کروں تو کیا کروں؟ ہفتوں تو ملک سے باہر رہتے ہو، گھر آ جاؤ تو سارا دھیان موبائل پر، مجھ پر اور انو پر توجہ دینا ہی چھوڑ دیا تم نے۔ یار کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ میری بیوی ہو اور میں کیسے اپنی بیوی اور بیٹے کو اگنور کر سکتا ہوں؟ بس کام کی ٹینشن ہے، تمہیں تو پتہ ہے میرا کام کیا ہے۔ کام کی بات مت کرو غفران، 5 سال پہلے بھی تمہارا یہی کام تھا، تب تو تم سب کچھ چھوڑ کر میرے ارد گرد ہی گھومتے تھے، اور بھائی سے بھی میں پوچھتی رہتی ہوں، وہ بھی ہر وقت تمہاری شکایت کرتے ہیں، کام میں تم کچھ دھیان نہیں دیتے، ہاں البتہ پیسہ خوب اڑا رہے ہو۔ اب کہ وہ ابرو اچکا کے بولی۔ غفران نے زیر لب اپنے سالے کو گندی گالی دی تھی۔ کچھ کہا تم نے؟ شہلا نے ماتھے پہ بل ڈال کے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہارے بھائی کو تو میں شروع سے ہی پسند نہیں، اس لیے میرے خلاف تمہارے کان بھرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک پیسے اڑانے کی بات ہے تو میں پاکستان تمہارے لیے گھر بنوا رہا ہوں۔ سوچا تھا تمہیں سرپرائز دوں گا، لیکن تمہارے بھائی کو کہاں میری خوشی برداشت ہوتی ہے۔ اب کہ وہ منہ بنا کر افسردگی طاری کرتے ہوئے بولا۔ واقعی؟ شہلا خوش ہو کر اس کی طرف بڑھی۔ ہاں، وہ بمشکل مسکرایا۔ تو اس دفعہ میں بھی تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں گی۔ اس نے خوشی خوشی اپنا پلان بنایا، جس میں غفران کو اپنا پلان ڈوبتا نظر آنے لگا۔ نہیں بیبی، اس دفعہ تو میں اکیلا جاؤں گا، گھر بننے میں تو ابھی وقت ہے، جب تیار ہوگا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کسی صورت اس کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتا تھا۔ اب چھوڑو یہ باتیں، چلو تمہیں شاپنگ کرا کے لے کے آؤں۔ میں نے ایک ڈریس دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ اس میں میری بیبی کمال لگے گی۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، تم تیار ہو کے آ جاؤ۔ وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جب اس نے اس سے شادی کی تھی نا، تو اسے اس سے محبت تھی اور نہ ہی وہ اسے پسند تھی۔ یہ رشتہ صرف بزنس پوائنٹ آف ویو تھا۔ 7 سال پہلے اس نے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی جوائن کی تھی، جو ٹرانسپورٹ کی آڑ میں سارے غیر قانونی دھندے والے کام کرتے تھے۔ وہ ان کا ساتھ دیتے ان کا وفادار بن گیا۔ گھر میں آنا جانا تھا، تبھی حامد جو اس کا مالک تھا اپنی بہن کی وجہ سے پریشان تھا، جو شادی کے 1 سال بعد طلاق لے کے آ گئی تھی۔ غفران جانتا تھا حامد کو اپنی بہن سے کتنا پیار ہے۔ وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت شہلا کی طرف بڑھا تھا۔ شہلا کی صورت میں وہ وفادار ملازم کے بجائے اس کے بزنس کا آدھا مالک بن سکتا تھا۔ شہلا کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی۔ وہ بہت معمولی شکل کی مالک تھی، بے حد چھوٹی آنکھیں، چپٹی ناک، موٹے ہونٹ اور گہرا سانولا رنگ، اور عمر میں غفران سے بڑی تھی۔ ایسی صورت میں جب غفران اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے ساتھ اس کا رشتہ بھی مانگ رہا تھا، تو شہلا اور اس کے بھائیوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ فوراً رشتہ ہو گیا اور غفران جو چاہتا تھا وہ مل گیا۔ کھلا پیسہ اور طاقت کا نشہ جب سر پہ چڑھتا ہے تو انسان کو خود کو فرعون سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ ہر کام کرتا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ فطرتاً عیاش اور حسن پرست تھا۔ شہلا تو صرف کامیابی کی سیڑھی تھی، لیکن یہ سب وہ شہلا اور اس کے بھائیوں سے چھپ کے کرتا تھا، کیونکہ پتہ لگنے کی صورت میں وہ جانتا تھا اس سے یہ عیاشی کی زندگی چھن جائے گی۔ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہتا اگر انابیہ اس کی نظروں میں نہ آتی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر حاصل کرنے سے زیادہ اسے پانے کی آرزو دل میں آئی تھی۔ وہ اسے زور زبردستی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اسے اپنا اصل روپ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 2 سال سے بڑے صبر کے ساتھ اس کی ہاں کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس سے ہاں کہلوانے کے لیے اسے اس کی راہ میں کتنے کانٹے بچھانے پڑے تھے، لیکن جو بھی تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر پیار سے انابیہ کی تصویر کو دیکھا، جو منگنی والی دن ندا نے کھینچ کے بھیجی تھی۔ یہ کون ہے؟ پیچھے سے آتی آواز پر نہ صرف اس کی مسکراہٹ سکڑی تھی بلکہ دل کی دھڑکن بھی مدھم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر شک دیکھ کر وہ بمشکل مسکرایا۔ یہ ندا اور شائنہ کی کزن ہے، آپا کی گھر رہتی ہے، بیچاری یتیم اور مسکین ہے، اس کی منگنی کی تصویر ہے، گھر میں فنکشن تھا اور شائنہ نے مجھے بھی بھیج دی، وہ بولا تو شہلا نے ہاتھ بڑھا کر موبائل لیا اور اب بڑے غور سے تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ غفران نے شکر کیا کہ اس تصویر میں وہ انابیہ کے ساتھ نہیں تھا۔ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، شہلا تعریف کر رہی تھی، لیکن منہ کے زاویے بگڑے تھے جو ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بگڑتے تھے۔ تمہارا کیا کام غیر لڑکیوں کو دیکھنے کا؟
اس نے ناگواری سے غفران کو دیکھنے کے بعد تصویر ڈیلیٹ کر دی تھی اور غفران بے بسی کے مارے مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا تھا۔ نیچے سے آتی فوزیہ کی تیز آواز پر پہلے وہ حیران ہوئی اور پھر پریشان ہو کے کھڑی ہو گئی۔ سعید صاحب کی آواز سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ فوزیہ سعید صاحب کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اسے تو پہلے ہی فوزیہ سے خوف آتا تھا، اس لیے نیچے جانے کی بجائے وہ ہاتھ مسلتی وہیں سعید صاحب کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سعید صاحب اوپر آئے لیکن فوزیہ کے چلانے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ بابا کیا ہوا؟ آنٹی کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، بالکل پاگل عورت ہے، دورے پڑ رہے تھے اسے، دورے پڑتے رہتے ہیں۔ سعید صاحب پہلی دفعہ کافی غصے سے بولے تھے۔ ان کو غصے میں دیکھ کر انابیہ خاموش ہو کے انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی انہوں نے ہاتھ میں پکڑے شاپر انابیہ کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لو۔ انابیہ نے حیرت سے ان شاپرز کو دیکھا۔ بچہ اتنے خلوص سے لایا تھا، انکار کرنا اچھا نہیں لگا۔ ویسے بھی مجھے وہ بہت پسند ہے، بڑا نیک شریف بچہ ہے۔ سعید صاحب اگر اس کی تعریف کر رہے تھے تو وہ واقعی تعریف کے قابل ہوگا، ایسا انابیہ کو لگتا تھا۔ اور وہ فوزیہ کہہ رہی ہے رشتے کی بات کروں؟ اب بتاؤ میں کیسے اس لڑکے کو کہوں؟ اسے دیکھ کر ہی لگتا ہے وہ بہت پڑھا لکھا اور امیر گھرانے سے ہے، اور دوسرا اس نے مجھے بتایا اس کا رشتہ کہیں طے ہے، پر یہ عورت سمجھتی نہیں، کہتی ہے میں نہیں چاہتا اس کی بیٹیوں کا رشتہ اچھا رشتہ ہو، مجھے تو بس تمہاری فکر ہے اس لیے میں۔ وہ اپنے دھیان میں بولتے بولتے رکے، پھر اسے دیکھا۔ تم ٹی وی دیکھ رہی تھیں، دیکھو میں اب آرام کروں گا، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آئے، لیکن بیڈ پر لیٹ کر بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج جو حقیقت سامنے آئی تھی اس نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وارث تو پھر زندہ ہو گئے تھے، مری ہوئی امید پھر زندہ ہو گئی تھی، لیکن وہ غفران کا کیا کرتے جسے وہ آج سلا چکے تھے؟ وہ جانتے تھے وہ جتنا ظالم آدمی تھا وہ تو یہ سن کر پاگل ہو جائے گا، اور پتہ نہیں انابیہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اور پھر انابیہ جس کی امید کو انہوں نے خود ختم کیا تھا، وہ یہ بھی جانتے تھے وہ غفران کو کبھی قبول نہیں کر سکے گی، بس ان کی خاطر خاموش تھی۔ وہ اب جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے، فیصلہ تب ہی ہوتا جب حذیفہ اپنے گھر والوں کو لے کے آتا۔ وہ بار بار اپنا دھیان پریزنٹیشن کے پوائنٹس کی طرف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دماغ اتنا پریشان تھا کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے اس کے گھر والے اس سے ناراض تھے، وجہ اس کا منگنی سے انکار کرنا، اور دوسری بڑی وجہ اس کے انکار پر طالب نے بھی اپنی منگنی منسوخ کر دی تھی۔ اب اس کے کھاتے میں 2 غلطیاں تھیں۔ اس کا گھر جانا ضروری تھا، لیکن ایسے حالات میں جب گھر والے اس سے ناراض تھے تو وہ کیسے انابیہ کی بات کرتا، اور جب بات نہیں ہوگی تو کیسے وہ سعید صاحب کے پاس جا سکتا تھا؟ وہ بہت پریشان تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جس کو وہ اس راز میں شریک کر سکتا۔ گاڑی سگنل پر رکی تو وہ باہر دیکھتے ہوئے بے توجہی سے نوید کی بات سن رہا تھا، تبھی چونک کر باہر دیکھنے لگا۔ نوید گاڑی روکو۔ نوید حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور سڑک کے سائڈ پہ گاڑی روک دی۔ حذیفہ تیزی سے اترا اور سڑک کو پار کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ نوید نے کچھ حیرت سے سامنے دیکھا اور پھر آنکھیں چھوٹی کر کے پہچاننے کی کوشش کی۔ وہاں ایک بزرگ آدمی اور ایک لڑکی کھڑے تھے، اور وہ وہی تھے جن کے گھر آج کل سر کا بڑا آنا جانا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے عجیب کشمکش کا شکار ہوا۔ السلام علیکم کی آواز پر سعید صاحب کے ساتھ انابیہ بے ساختہ مڑی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ سعید صاحب اسے دیکھ کے خوش ہوئے تھے، جبکہ انابیہ کو بھی اسے دیکھ کر اچھا لگا تھا، اور اس کی مسکراہٹ کو حذیفہ کے علاوہ سعید صاحب نے بھی بغور دیکھا تھا۔ آپ یہاں؟ حذیفہ نے انابیہ سے نظریں ہٹا کر سعید صاحب سے سوال کیا جو ایک شاپنگ مارکیٹ کے آگے کھڑے تھے۔ آپ یہاں؟ سعید صاحب کے پوچھنے پر وہ چونکا، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ یہاں سے گزر رہا تھا، آپ پہ نظر پڑی تو رک گیا۔ وہ مسکرایا تو سعید صاحب نے سر ہلایا۔ گھر جا رہے ہیں؟ انہیں خاموش دیکھ کر حذیفہ نے پوچھا۔ ہاں، کسی ٹیکسی یا رکشے کا انتظار کر رہے ہیں۔ انکل کیسی گہروں جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چلے میں آپ کو چھوڑ دوں؟ نہیں بیٹا، ابھی کوئی سواری مل جائے گی۔ وہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں اس وقت فری ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں کوئی انکار نہیں سن رہا، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ قطعیت سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تو سعید صاحب گہرا سانس لیتے انابیہ کا ہاتھ تھام کر اس کے پیچھے چل دیے۔ نوید نے گہرا سانس لے کے گاڑی کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ نوید نے آنکھیں کھول کر اسکرین پہ نظر ڈالی۔ اسکرین پہ نظر آتے نام کو دیکھ کر نہ صرف وہ سیدھا ہوا بلکہ چوکنا ہو کے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم سر، وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، نوید کیسے ہو؟ دوسری طرف سے آتی گمبھیر آواز پر اس نے تھوک نکل کر گلا تر کیا۔ میٹنگ ختم ہو گئی؟ پتہ نہیں سر، وہ بے ساختہ بولا۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ دوسری طرف سے طالب چونکا تو نوید نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ اس کی خاموشی پر طالب کے ماتھے پر بل پڑے۔ حذیفہ کہاں ہے؟ اس کے سوال پر نوید پریشانی سے اس تنگ گلی کی طرف دیکھنے لگا جہاں حذیفہ گیا تھا۔
نوید میں کچھ پوچھ رہا ہوں اور مجھے کوئی آئیں بائیں شائیں میں جواب نہیں چاہیے، مجھے سچ سننا ہے۔ سر پلیز آپ حذیفہ سر کو نہیں بتائیں گے کہ میں نے آپ کو کچھ کہا ہے، میری نوکری کا سوال ہے۔ اس کی بات پر طالب نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ اوکے بولو۔ سر کافی عرصے سے حذیفہ سر کا ایک گھر میں بہت آنا جانا ہے اور وجہ مجھے وہ لڑکی لگ رہی ہے جس کے لیے سر نے ابھی بھی میٹنگ کینسل کر دی ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ ایسا کئی بار کر چکے ہیں۔ ہر 2-3 دن بعد وہ شام میں جلدی میں چلے جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہیں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی چیزیں بھی لے کے جاتے ہیں، برانڈڈ کپڑے، مہنگے تحفے، اور تو اور ہاسپٹل کے بل بھی وہی پے کرتے ہیں۔ نوید اب کچھ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا تھا۔ گھر میں پہلے ہی اس کی منگنی سے انکار کی وجہ سے سب پریشان اور ناراض تھے، لیکن طالب کو اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس نے کیوں کوئی وضاحت نہیں دی، کیوں گھر والوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ لڑکی اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی کہ وہ گھر والوں کے ساتھ کام کو بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ کب سے مل رہا ہے اس سے؟ جب بولا تو اس کی آواز بہت سخت تھی۔ یہی کوئی 2-3 ماہ سے۔ لڑکی رہتی کہاں ہے اور کیا کرتی ہے؟ سر حذیفہ سر ابھی بھی ان کے گھر میں ہیں۔ یہ علاقہ کافی پسماندہ ہے، لڑکی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن لڑکی بیحد خوبصورت ہے۔ طالب نے آنکھیں بند کی۔ میں کل اسلام آباد آ رہا ہوں، حذیفہ کو مت بتانا۔ سر میری ریکویسٹ ہے، حذیفہ سر کو پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے۔ وہ بہت ڈر رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، آگے بھی کچھ ہوتا ہے مجھے انفارم کرتے رہنا۔ کہنے کے بعد اس نے فون آف کر دیا، لیکن وہ کتنی دیر غصے سے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں وہیں بیٹھا رہا۔ بیل دینے کی ضرورت نہیں پڑی، دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ اس وقت سامنے صحن میں رکھے صوفوں پر سب موجود تھے۔ ایک شخص جو حذیفہ کے لیے اجنبی تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا تو حذیفہ نے سوالیہ نظروں سے سعید صاحب کو دیکھا تو چونکا، اور دوسری بے ساختہ نظر انابیہ پہ ڈالی جو سہم کر سعید صاحب کے ساتھ لگی تھی۔ بڑی سیریں ہو رہی ہیں؟ میں نے سوچا اچانک جا کر سرپرائز دوں گا، لیکن یہاں تو پہلے سے سرپرائز تیار ہے، سعید صاحب سے کہہ کر اس نے ایک چپتی نظر حذیفہ پہ ڈالی تو حذیفہ نے ناسمجھی سے اس کے انداز کو دیکھا۔ چچا جی آپ تو وہیں جم گئے ہیں، لگتا ہے میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے کے ساتھ خود بھی چلتا ہوا آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو سعید صاحب لگنے والے جھٹکے سے تھوڑا سنبھلے تھے۔ کیسے ہو؟ آپ کے سامنے میں ٹھیک ٹھاک، تعارف نہیں کروائیں گے ان حضرت کے ساتھ جن کے ساتھ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی با پردہ بیٹی بھی کھلے عام گھوم پھر رہی ہے؟ غفران کے کہنے پر حذیفہ نے ماتھے پہ بل ڈال کے ناگواری سے اس آدمی کو دیکھا۔ یہ میرے عزیز دوست کا بیٹا ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، سعید صاحب نے مجھ پر زور دے کے کہا۔ اچھا؟ وہ اچھا کو لمبا کھینچ کے بولا۔ اب لگ رہا ہے چچا جی میرا تعارف تو نہیں کروائیں گے، تو میں خود ہی اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، میں غفران، انابیہ کا ہونے والا شوہر۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، لیکن حذیفہ کے سر پر تو جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ اس نے بے یقین نظروں سے سعید صاحب کی طرف دیکھا اور اس کا مطلب سمجھ کر انہوں نے بے ساختہ انداز میں نہ صرف نظریں چرا لی تھیں بلکہ سر بھی جھکا لیا تھا۔ اس نے دوسری نظر انابیہ پہ ڈالی جہاں صرف ڈر تھا، کوئی اور تاثر نہیں تھا۔ حذیفہ نے دوبارہ غفران کو دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کیے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مسکرایا۔ لگتا ہے شدید جھٹکا لگا ہے آپ کو، یقیناً نہیں بتایا ہوگا، اور آپ نے بھی لگتا ہے بڑا کچھ سوچ لیا ہوگا، تبھی آپا بتا رہی تھی بڑا آنا جانا ہے یہاں پر، بڑے تحفوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، جبکہ میں پچھلے 2 سال سے خوار ہو رہا ہوں، لیکن مجھے تو کبھی گھاس نہیں ڈالی۔ لیکن آپ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے امیر اسامی ہیں اور اوپر سے جوان ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہیں۔ حذیفہ نے دانت پر دانت جما کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا، لیکن پتہ ہے قصور اس بیچاری کا بھی نہیں، فطرت نہیں بدلتی، بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے۔ یقیناً اس نے آپ کو اپنی ماں کی عیاشیوں کی داستان بھی نہیں سنائی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، میں بتا دوں گا، نہیں تو گلی میں موجود کسی بندے کو روک کے پوچھ لیں اس کی ماں کے بارے میں، وہ بتا دے گا۔ گندا خون گندا ہی رہتا ہے۔ اس نے غصے اور نفرت سے انابیہ کو دیکھا تو حذیفہ کا خود پر ضبط ختم ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ خون تمہارا گندا ہے جو اس شریف اور نیک لڑکی پر اتنے گندے الزام لگا رہے ہو۔ غفران شاید اس تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی کچھ پل گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے حذیفہ کو دیکھتا رہا، اور اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھتے ہی حذیفہ کا گریبان تھام لیا تھا۔ انابیہ ڈر کے مارے رونے لگی تھی۔ سعید صاحب کے ساتھ شکیل بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ فوزیہ جو پہلے ہی غفران کو اچھا خاصا بھڑکا چکی تھیں، غفران کو یوں بے قابو ہوتے دیکھ کر گھبرا کر آگے بڑھی۔
जिस दिन गुफरान ने अनाबिया की वजह से उनसे बदतमीज़ी की थी, उस दिन से वो उसके खिलाफ दिल में बुग़्ज़ लेके बैठी थीं। वो बज़ाहिर खामोश थीं, किसी मौके की तलाश में थीं जिससे फ़ायदा था कि वो गुफरान के दिल में अनाबिया के लिए नफ़रत और बेएतबारी पैदा कर सकें, और वो मौका उन्हें उज़ैफ़ा की सूरत में मिल गया था। अनाबिया शरीफ थी, बाकिरदार थी, वो ये बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन उसकी माँ का हवाला एक ऐसा नाक था जो उसकी सारी ज़िंदगी की खुशियों को निगल सकता था। हुज़ैफ़ा ने उनकी बेटी के लिए इनकार किया था तो वो कैसे उसे भी बख्श देती। अभी थोड़ी देर पहले जब गुफरान अनाबिया के किरदार की धज्जियाँ उड़ा रहा था तो अनाबिया की लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ती रंगत उन्हें कितनी खुशी दे रही थी, लेकिन बात हाथापाई तक आ जाएगी ये उन्होंने सोचा नहीं था। बेटा तुम जाओ, सईद साहब बमुश्किल उसे खींचते हुए लेके आए थे। तैश के मारे हुज़ैफ़ा का रंग बिल्कुल लाल हो गया था, जबकि गुफरान की कमीज़ के बटन टूट चुके थे और होंठ का किनारा फट चुका था। हुज़ैफ़ा ने बाहर निकलने से पहले एक नज़र अनाबिया पे डाली जो रोते हुए उसे ही देख रही थी। वो मुट्ठियाँ भींचे बाहर निकल गया। सईद साहब ने अनाबिया को ऊपर जाने का इशारा किया और उसके ऊपर जाते ही वो हुज़ैफ़ा के पीछे गए थे। रुको हुज़ैफ़ा। वो गुस्से में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था जब सईद साहब की आवाज़ पे रुका। मैं पूछ सकता हूँ अंकल ये सब क्या था? वो आदमी कौन है जो खुद को अनाबिया का होने वाला शौहर कह रहा है और आपके सामने कह रहा था, मतलब आपकी मर्ज़ी से कह रहा था? वो खुद को बहुत कंट्रोल करके अपना लहजा बदतमीज़ होने से रोक पाया था। मर्ज़ी से नहीं, मजबूरी में किया है ये। वो नम आँखों से उसे देखते हुए कहने लगे, मैं पूछ सकता हूँ ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से आप निकाह पर निकाह करवाने जा रहे थे? वो दांत पीस कर बोला तो सईद साहब ने दुख और अफसोस के साथ उसे देखा। मैं आया था आपके पास, मैंने मजबूरी भी बताई थी आपको। मैं मज़ीद उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, बूढ़ा हूँ और बेबस भी। ये आदमी बहुत अरसे से अनाबिया के पीछे था। मैं जानता हूँ कोई जोड़ नहीं, लेकिन वो उसे अपनाने को तैयार था, अपना नाम दे रहा था, जबकि आप लोगों का तो नाम जुड़ा था अनाबिया के साथ, पर फिर भी आपने अपनाने से इनकार कर दिया। आपने ही मुझे कहा था वो आज़ाद है, मुझे बताएं मैं क्या करता? उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं शादी के लिए ना माना तो वो दूसरी सूरत में भी अनाबिया को हासिल कर सकता है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये सच है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैं बहुत डर गया था। सारी उम्र उस बच्ची ने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, अपने महरम के इंतज़ार में, और महरम ने जब आज़ाद कर दिया तो पीछे क्या बचा? मैं उसको मज़ीद इंतज़ार की सूली पर नहीं लटका सकता था। अंकल, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था तो उसका अज़ाला करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा वक्त मांगा है सब ठीक करने के लिए, और मेरे आज़ाद कहने से वो आज़ाद नहीं हो गई, ये आप भी जानते हैं। वो निकाह अब भी कायम है और कायम ही रहेगा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त ही तो नहीं है। वो हारे हुए अंदाज में बोले तो हुज़ैफ़ा के माथे पे बल पड़ गए। तो क्या आप निकाह पे निकाह करेंगे उस आदमी के साथ जो उसकी इज़्ज़त नहीं करता और मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं करता? देख लिया मैंने, और वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं उसे अभी यहाँ से लेके जाऊँगा। उसने गुस्से से कदम पीछे की तरफ मोड़े तो सईद साहब उसके रास्ते में आ गए। आप जिस बात में गलत कदम उठा रहे हैं, आज अगर उसे ले जाएंगे, और वही बात जो मुझे उस कदम के लिए रोक रही है, अगर आपके घर वालों ने कबूल ना किया, 3 लफ्ज़ और सब ख़त्म, फिर बताएं क्या बनेगा अनाबिया का? मुझे अनाबिया के लिए सारे रिश्ते चाहिए। वो मोहब्बत चाहिए जिसकी वो हकदार है, वो मुकाम चाहिए जो उसका है, इज़्ज़त चाहिए जिसके इंतज़ार में उसने इतना कुछ सहा है। अब कि उनका लहजा मजबूती लिए हुए था, ठीक है, लेकिन उस आदमी को अनाबिया से दूर रखें। मैं कोई गंदी नज़र उस पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अनाबिया आपके पास मेरी अमानत है। मैं जल्द आऊँगा सबको लेकर इंशाल्लाह। वो कहकर रुका नहीं था। सईद साहब झुके कंधों के साथ वापस मुड़े। अभी जाके उन्होंने एक और महाज सर करना था, तभी उन्होंने चौंक कर सामने देखा। गुफरान फ़ोन कान से लगाए तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर आ रहा था। उन पर एक नज़र डालकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। सईद साहब ने गहरा सांस लिया। कुछ देर के लिए ख़तरा टल गया था। उन्हें अब हुज़ैफ़ा का इंतज़ार था। वो ही अब बरसों के इंतज़ार को ख़त्म कर सकता था। गुफरान के बारे में उन्हें जो गलतफ़हमी थी कि वो अनाबिया को पसंद करता है, उसे खुश रखेगा, वो गलतफ़हमी भी ख़त्म हो गई थी। उसके दिल में कितना शक था अनाबिया को लेकर। उससे शादी की सूरत में तो अनाबिया हर पल उस गुनाह का भुगतान भुगतेगी जो उसने किया भी नहीं था। ये शायद 10वीं कॉल थी। पहली 3 कॉल्स तक बेल जा रही थी। उसके बाद उसने जितनी दफ़ा कॉल मिलाई फ़ोन ऑफ मिला था। पहले उसे गुस्सा था, लेकिन अब उसे परेशानी हो रही थी। वह होंठ चबाते खिड़की से बाहर लॉन में लगे दरख्तों को देखने लगी, जबकि आंखें बेसाख्ता नम हुई थीं। अपने पीछे कदमों की आहट महसूस करके उसके पीछे देखा जहाँ तालिब खड़ा था। उसने जल्दी से आंखें साफ की। भाई, आप सोए नहीं?
اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو؟ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے وہ سر جھکا کر موبائل کو دیکھنے لگی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز پر آ گئی تھی۔ نگین؟ وہ جھٹکے سے اٹھا اور جھک کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ بھائی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کب سے حذیفہ کو فون کر رہی ہوں، پہلے وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، اب فون آف جا رہا ہے۔ بیٹا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے کسی میٹنگ میں ہو اس لیے فون آف کیا ہو۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا، ہر ویکینڈ پر گھر ضرور آتے ہیں، یہ پہلی بار ہے۔ 2 ہفتوں سے وہ گھر نہیں آئے اور میں جانتی ہوں جب سے منگنی کی بات ہوئی ہے تب سے ایسا ہے، خود ہی انکار کر کے خود ہی ناراض ہو گئے ہیں۔ مما اور چھوٹی مما بھی ناراض تھیں، میں تو نہیں تھی، مجھ سے تو بات کرتے، مجھ سے بھی بات نہیں کر رہے۔ طالب اس سے الگ ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ ناراض نہیں نگین، بزی ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ ہر بات کو کتنا سیریس لیتا ہے، چاہے کام ہو یا رشتے۔ اگر رشتے اہم ہیں تو ناراض کیوں ہیں؟ منگنی سے منع کیوں کیا؟ کیا وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں بولی۔ طالب نے بولنے کی بجائے نفی میں سر ہلایا۔ اگر ایسا ہوا بھائی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ حذیفہ ایسا نہیں کر سکتا، اگر اس نے ایسا کچھ سوچا تو میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اب ہلکے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ ابھی ان کے موبائل پر میسج آیا تھا۔ نوید کا نام دیکھ کر اس نے میسج کھولا۔ سر گھر پر ہیں، موڈ نہیں اس لیے کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اکیلا تھا؟ طالب نے میسج ٹائپ کیا۔ جی سر۔ اوکے۔ طالب نے گہرا سانس لیا۔ نوید کا میسج تھا کہ حذیفہ کی میٹنگ تھی اس لیے فون بند تھا۔ وہ ٹھیک ہے، فکر مت کرو، میں کل جا کے خود اسے لے آؤں گا، تم بھی جا کر آرام کرو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل برا نہیں کرتے۔ اس نے مسکرا کر اس کا سر زور سے ہلایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ وہ ساری رات بے چین رہا تھا، ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ اس آدمی کی غلیظ نظریں اور گھٹیا باتیں اسے طیش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ کرنے کو بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن وہ وقتی حل تھا، اسے مستقل حل چاہیے تھا، اور وہ تھا انابیہ کا اپنا گھر، اپنوں کا ساتھ، اور اس کے لیے گھر والوں کو انابیہ کے متعلق بتانا ضروری تھا، اور اس کے لیے اسے گھر جانا تھا۔ اس فیصلے پہ پہنچ کے وہ تھوڑا پرسکون ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ جب موبائل کی آواز پر اس نے غیر دماغی سے بمشکل دکھتی آنکھوں کو کھولا، سمجھ آنے پر اس نے موبائل اٹھایا۔ نوید کی کال تھی۔ اس نے آج کی اور اگلے دن کی میٹنگ کینسل کرنے کو کہا اور فون بند کر کے کتنی دیر کسل مندی سے ہی بیٹھا رہا۔ اسے آج لاہور کے لیے نکلنا تھا لیکن وہ جانے سے پہلے سعید صاحب اور انابیہ کی خیریت بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے فون نکالا۔ جتنی بیلز جا رہی تھیں اتنی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ فون بج بج کر بند ہو گیا۔ اس نے پریشانی سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور دوبارہ ری ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی جو یقیناً انابیہ کی تھی۔ کیسی ہو انابیہ؟ حذیفہ بات کر رہا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ انکل کہاں ہیں؟ بابا بھی نماز پڑھ کے کچھ دیر کے لیے لیٹے ہیں۔ وہ ہنکارا بھر کے چپ کر گیا۔ میں لاہور جا رہا تھا، 1-2 دن لگ جائیں گے، تو جانے سے پہلے ملنا چاہ رہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ انابیہ؟ طویل خاموشی پر اسے پکارنا پڑا تھا۔ میں آپ کو آنے سے منع نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ آئیں گے تو فوزیہ آنٹی بدتمیزی کریں گی اور پھر بابا کو اور مجھے تنگ کریں گی۔ حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ انابیہ ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گی؟ اس کے انداز پر وہ حیران ہوئی تھی۔ جی۔ کیا یہ منگنی تمہاری پسند سے ہوئی ہے؟ بابا نے کہا یہ رشتہ مجھے عزت دے گا اور بابا میرے لیے غلط نہیں کر سکتے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ انابیہ کیا تمہاری خوشی اس میں ہے؟ میری خوشی؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ بابا نے کہا میرا انتظار لا حاصل ہے۔ اس کی آواز میں درد محسوس کر کے حذیفہ کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اگر رشتہ محرم ہو تو انتظار لا حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے کہنے پر وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ انکل بے شک تمہارا برا نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا۔ انابیہ تم جانتی ہو تم کسی کے نکاح میں ہو، تم نکاح پہ نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ اب کی بار وہ قدرے غصے سے بولا۔ دوسری طرف انابیہ کو لگا زمین اس کے قدموں تلے سے سرک گئی ہو۔ آپ جانتے ہیں؟ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اس کی آواز میں حیرت تھی۔ میں سب جانتا ہوں، تمہارے پیرنٹس، تمہاری فیملی، حتیٰ کہ تمہارے ہسبینڈ کے بارے میں بھی۔ انابیہ نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ بابا جانتے ہیں کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ ہاں، میں انہیں بتا چکا ہوں۔ پھر انہوں نے کیوں کہا کہ؟ وہ آدھی بات کہہ کے رکی تھی۔ کیا انہوں نے مجھے ڈیورس دے دی ہے؟ کس نے کہا تمہیں؟ وہ تڑپ کے بولا۔ بابا نے کہا، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ بابا مجھ سے جھوٹ کیوں بولیں گے؟
وہ جھوٹ نہیں بول رہے لیکن انہیں بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ میری بات سنو انابیا، تم کسی صورت یہ شادی نہیں کرو گی کیونکہ تم پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہو اور تم جانتی ہو ایسا کر کے تم گناہ کرو گی۔ تمہاری فیملی کو تمہاری مدر اور تمہیں لے کر کچھ غلط فہمیاں ہیں جو دور ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں کوشش کروں گا سب صحیح کرنے کی، لیکن تب تک تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ کسی صورت یہ شادی نہیں کرنی۔ میں بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھے اور بابا کو بھی دھمکی دے کے گئے ہیں کہ اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ میرے ساتھ۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی تھی۔ حذیفہ نے مٹھی بھینچ کر غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ انابیا میری بات سنو، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تمہاری پوری فیملی تمہارے لیے موجود ہے، ان کے ہوتے کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ مجھے 2-3 دن کا ٹائم دو، میں تمہاری فیملی کو لے کے آؤں گا۔ آپ ان کو لے کے آئیں گے؟ وہ بھیگی آواز میں بولی تو غصے کے باوجود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں، ان کے بغیر تو سب ادھورا ہے نا؟ وہ تھوڑا شرارت سے بولا۔ میں بابا کو بتا دوں؟ وہ معصومیت سے بولی تو حذیفہ نے زیر لب مسکراتے سر ہلایا۔ نہیں، ان کو کچھ نہیں بتانا، بس اپنا خیال رکھنا اور میرا انتظار کرنا، اور کوئی بھی بات ہو تو مجھے فون کر دینا، ٹھیک ہے؟ جی۔ 1 منٹ، انابیا کے بولنے پر وہ رکا۔ کیا وہ آپ کے فرینڈ ہیں؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ حذیفہ کو اب اندازہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خاص فیلنگ رکھتی ہے۔ فیملی فرینڈ، ٹھیک ہے، ابھی مجھے نکلنا ہے، میں آ کر تم سے تفصیل سے بات کروں گا۔ فون رکھ کر اس نے نوید کو کال کی۔ نوید، 2-3 سیکیورٹی گارڈ سول ڈریس میں سعید صاحب کے گھر بھیج دو، اور دھیان رہے کہ وہ سعید صاحب اور ان کی بیٹی کی سیکیورٹی کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی پل پل کی خبر مجھے ملتی رہنی چاہیے، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ جو ہی اس کی کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی تبھی داخلی دروازہ کھول کر طالب باہر آیا تھا۔ اس کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ وہ 7 والی سیٹ سے اپنا بیگ نکال کر طالب کی طرف بڑھا۔ پلیزنٹ سرپرائز، میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا، طالب اس کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ طالب نے بغور اس کی سرخ آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، اس نے زبردستی مسکرا کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ چلو سب تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ وہ طالب کے ساتھ اندر داخل ہوا تو گھر والوں کے ساتھ وہاں طالب کے ماموں ممانی اور انم موجود تھے۔ وہ سلام کر کے سیدھا ماں کے گلے لگا تھا۔ آ گئی ماں کی یاد اتنے دن بعد؟ وہ اسے خود میں بھینچتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ یاد ان کو کیا جاتا ہے جو بھول جاتے ہیں، آپ تو ہر وقت میرے دھیان میں رہتی ہیں۔ اچھا، مجھے تو لگا آج کل تمہارا دھیان کہیں اور لگا ہے۔ طالب کے بولنے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا، جواباً وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ حذیفہ نے سر جھٹک کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ اس وقت وہ کسی قسم کی تلخی نہیں چاہتا تھا۔ اچھا ہو گیا تم آ گئے، ورنہ ہم خود تمہیں لینے آ جاتے۔ رخسانہ کے کہنے پر وہ ہنس پڑا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا میں اتنا لاڈلا ہوں۔ لاڈلے تو آپ ہیں، لیکن اس بار بات کچھ اور تھی۔ قاسم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایسی بھی کیا بات تھی؟ وہ اب بھی کھڑا تھا، جبکہ نظریں سب سے ہوتی انم کے ساتھ بیٹھی نگین پر رک گئیں۔ اس کے دیکھنے پر نگین نے نظریں پھیر لی تھیں۔ کل انم اور طالب کی منگنی ہے، رخسانہ نے خوشی سے بتایا تو اس کی نظریں بے ساختہ طالب کی طرف گئی تھیں۔ وہ کتنی دیر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا لیکن ڈھونڈنے سے کوئی تاثر نہیں ملا سوائے مسکراہٹ کے، اور مسکراہٹ کا مطلب خوشی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کیا ہوا، مبارکباد نہیں دو گے؟ طالب نے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مبارک ہو بھائی، وہ بھی جواباً مسکرا کے بولا۔ مجھے لگ رہا تھا آج تم آؤ گے، اس لیے تمہاری پسند کا کھانا بنوایا ہے۔ کلثوم نے پیار سے اس کے گال کو چھوا تو ان کی محبت محسوس کر کے وہ مسکرا دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ غیر دماغی سے سب کو سن رہا تھا، جبکہ دھیان بار بار موبائل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے نوید کے میسج کا انتظار تھا۔ طالب کا سارا دھیان اس کی طرف تھا اور وہ جانتا تھا وہ بار بار موبائل کی طرف کیوں دیکھ رہا تھا۔ نوید نے اسے سیکیورٹی والی بات بھی بتا دی تھی۔ ہم نے تو سوچا تھا گھر میں 2 فنکشن ہوں گے، لیکن حذیفہ کے انکار پر سب ادھورا رہ گیا۔ یہ بات طالب کی ممانی آسیہ نے کی تو اس نے چونک کر نگین کو دیکھا۔ اس کا سر جھکا تھا لیکن وہ جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہے۔ آنٹی، میں نے انکار تو بالکل نہیں کیا، میں نے صرف ڈیلے کیا تھا اور اس کے لیے میرے پاس وجہ ہے، لیکن وہ میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں اس کا لہجہ تھوڑا روکھا ہوا تھا۔ ماحول میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ اس خاموشی میں طالب کی سنجیدہ آواز کافی نمایاں ہوئی تھی۔ تم نے انکار نہیں کیا لیکن ڈیلے کیا۔ سوال یہ ہے ڈیلے کیوں کرنا چاہتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو دیر یا سویر تمہاری شادی نگین سے ہونی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا میری وجہ سے تم ڈیلے کر رہے ہو۔ اب تو میں بھی منگنی کر رہا ہوں، تو اب
وہ سوالیہ انداز میں ابرو اچکا کے پوچھنے لگا، کہیں تمہاری نیت تو نہیں بدل گئی؟ اس کے سوال پر اس نے ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ سب کی شک بھری نظریں اس پہ جم گئی تھیں۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں۔ کلثوم نے حیرت سے اپنے تابعدار بیٹے کو دیکھا۔ حذیفہ تم ہوش میں تو ہو؟ رخسانہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ بڑی مما اور کیا کہوں میں اب؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ حذیفہ تم اچھی طرح جانتے ہو ہمارے گھر کا اصول ہے، جو بات بڑوں کے درمیان طے ہو جاتی ہے وہ ہر حال میں نبھائی جاتی ہے۔ یہ ہماری روایت ہے، اسی وجہ سے ہم میں اتفاق ہے۔ ہمارے لیے ہم سے جڑے رشتے کیا اہمیت رکھتے ہیں تم جانتے ہو، اور ہماری فیملی میں بیٹیوں کی کیا ویلیو ہے وہ بھی تم جانتے ہو۔ نگین میری بہن ہے اور میں اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ حذیفہ جو ضبط کیے سب سن رہا تھا ایک دم سے جھٹک کے مسکرا دیا۔ ابھی جن روایات کا تذکرہ کیا آپ نے، میں سب بچپن سے سن اور دیکھ رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے بابا اور تایا ابو کے نزدیک پھپھو کی کیا ویلیو تھی، نگین کی کیا ویلیو ہے۔ صرف ایک سوال ہے میرا، اس گھر کی ایک اور بیٹی بھی ہے، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ کیا اتنے سالوں سے کسی نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس نے سوال کرنے کے بعد باری باری سب کی شکل دیکھی۔ سب اس کا سوال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ شمسا نے بے ساختہ اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا۔ انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا وہ کیسا ڈھیٹ لڑکا تھا۔ جب کوئی بات اس کے دماغ میں گھس جاتی تھی وہ کر کے رہتا تھا۔ کتنا سمجھایا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی وہ اس کا ذکر کرنے سے باز نہیں آیا، جس کا نام لینا بھی یہاں پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ طالب کا غصے سے کھڑا ہونا اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ طالب، کلثوم نے انگلی سے طالب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا اور چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوں۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس عورت کی جو تمہارے باپ اور تایا کی قاتل ہے، یا اس کی بیٹی کی جو پتہ نہیں کس کی ناجائز اولاد ہے؟ ممی! وہ چیخ اٹھا تھا اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ ماں کے آگے یوں بولا تھا۔ کلثوم کے ساتھ باقی سب بھی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ کلثوم کتنی دیر بے یقینی سے اس کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھتی رہیں، اور پھر اگلے ہی پل پوری قوت سے تھپڑ اس کے گال پہ پڑا تھا۔ شمسا کے ساتھ رخسانہ بے اختیار کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کی وجہ سے پہلے بھی میرا گھر برباد ہوا۔ تم طالب، قاسم، نگین سب یتیم ہوئے۔ اس عورت کی وجہ سے اس گھر کا ماحول جہنم بن گیا تھا، اور اب ایک بار پھر تم اس کی بیٹی کی بات کر رہے ہو؟ تم اسے نگین سے ملا رہے ہو؟ وہ نگین کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے نگین سے ملانے کی؟ اب کہ انہوں نے تیش کے عالم میں اس کا گریبان تھام لیا تھا۔ کلثوم ہوش میں آؤ۔ شمسا نے انہیں کندھے سے تھام کر پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ میں اسے نگین سے نہیں ملا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ ہم نہیں مانتے۔ اب کہ طالب بولا، آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کی بیٹی تھی وہ خود کہہ کے گئے تھے، پھر بھی آپ لوگ اپنے خون کو ناجائز کہہ کے گالی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا، پاپا اور تایا ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جسے آپ لوگوں نے اس عورت پہ ڈال دیا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 2 آف دی ناول دستور وفا بائی مریم عزیز۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔